बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, प्रोजेक्ट इमरान की तरह प्रोजेक्ट लंदन प्लान भी मंजर आम पर आ गया है। और ये लंदन प्लान है क्या, इसके अगराज व मकासद क्या हैं, इसके खदो खाल क्या हैं, अगर इसका हम बारीक बीनी से जायजा लेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये पंजाब के साथ लड़ाई खत्म करके इत्तेहाद का फार्मूला है। यानी वो इत्तेहाद जो तवीलुल मुद्दती इक़्तिदार पर काबिज रहने का एक बेसिकली एक ढांचा है, और इस ढांचे से के पीछे कई सारी चीजें छुपी हुई हैं। नाज़रीन, पंजाबी मुक्तदरा और पंजाबी सियासतदानों ने महसूस किया कि इत्तेहाद से हमेशा के लिए इक़्तिदार पर काबिज रहा जा सकता है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट और यानी मैं इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, यानी इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब के जो सियासतदान हैं उनके दरमियान अक्सर इख्तलाफात की वजह से इन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ता है, और जिसकी वजह से एक इस्टेब्लिशमेंट को प्रोजेक्ट इमरान भी लॉन्च करना पड़ा। यानी कई इससे मकासद हासिल किए जाने हैं, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान इनके तवक्कुआत पर पूरा ना उतर सका, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान जिसके नाम से ये प्रोजेक्ट आया था वो खुद ही नाअहल था। लेकिन इस वक्त जब ये तमाम चीजें हो गई तो फिर एक लंदन प्लान हुआ। यानी प्रोजेक्ट इमरान के बाद प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च किया गया। अब इस प्रोजेक्ट नवाज शरीफ को लॉन्च करने के लिए लंदन में एक प्लान मुरतब दिया जाता है। अब उस प्लान को अगर हम देखें तो उस प्लान में जिन शराइत पर ये सारे मामला तय पाए जाते हैं, उसके हिसाब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और जो है वो इवन फील्ड रेफरेंसेस में जिस बुरे तरीके से, जिस बेशर्मी और ढिठाई के साथ नेब ने सरेंडर किया था, उससे ही हमें सब कुछ समझ जाना चाहिए था कि मतलब सब कुछ उस वक्त वाज़ेह हो गया था। यानी एक इदारा जो पहले ही तबाहशुदा था, जिसको पहले ही सियासत का दीमक चाट चुका था, जो पहले ही एक टूल पर काम करते करते अपनी साख खो चुका था, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी साख बची थी वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसने घुटने टेक दिए। उसके बाद गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में ने जिस तरह से अपना 62(1)(f के हवाले से जो जजमेंट दी है, उसके बाद तो नवाज शरीफ और वजारत उज़्मा के बीच में अगर कहीं कोई रुकावटें थीं तो वो भी खत्म हो गई हैं। नाज़रीन, ये जो 62(1)(f के तहत जिस तरह नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था, ये फैसला 19 अप्रैल 2018 को सामने आया था। ये बेंच था, 5 रुकनी बेंच, जिसकी सरबराही जस्टिस साकिब निसार साहब कर रहे थे, और इसमें अजमत सईद और उमरता बंदियाल, एजाजुल हसन, सजाद अली शाह इसमें जो है वो इस बेंच का हिस्सा थे, 5 रुकनी बेंच का। तमाम फिर 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और अपना इनका मंसूर अली शाह साहब, याया आफरीदी, मुसरत हिलाली, अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर और जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं। और इन्होंने 6-1 के तनासुब से जजमेंट दी और फिर 62(1)(f के तहत ताहयात नाअहली को खत्म कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पार्लियामान की सुप्रीमेसी को तस्लीम किया है। अब जो है वो यहाँ पर सुप्रीमेसी को तस्लीम तो किया गया है, लेकिन यहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी पर यह भी तस्लीम किया गया है कि अब आइंदा यानी न सिर्फ पार्लियामान के अख्तियारात में या पार्लियामान की जो उसकी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हुदूद हैं, न सिर्फ उसमें इंक्रोच नहीं किया जाएगा, बल्कि सिविलियन सुप्रीमेसी पर भी कदगन नहीं लगेगी, और ना ही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामानी अख्तियारात में कोई टांग अड़ाएगी। तो बहरहाल इस फैसले से बहुत सारी चीजें साबित हुई हैं। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की, लंदन प्लान एक ऐसा प्लान है जिसके तहत नवाज शरीफ को या PMLN को इस मुल्क पर 10 साल के लिए यानी काबिज रखने का या फिर 10 साल के लिए बरसरे इक़्तिदार रखने का एक फार्मूला है। वो फार्मूला जिसको एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के अकाबरीन ने बैठकर डिजाइन किया, और इस 10 साला मंसूबे का के खदोखाल क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी अप्रैल या मार्च 2023 में, तो उसमें जिस तरह जो है वो ये सारे मामला हुए थे, और जिस तरह PTI के जो मुनहरिफ अपना अराकीन थे
ان کے ساتھ جو پرومسز کیے گئے PMLN کی ٹکٹوں کے حوالے سے، تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ جو PTI کے جو منحرف رہنما تھے، اگر آپ ان منحرف رہنماؤں کو دیکھیں 2021 معذرت کے ساتھ فروری مارچ 2021 کے یہ معاملات ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، تو اگر آپ ان کے اسٹیٹس کو دیکھیں، ان کے فائنینشیل اسٹیٹس کو دیکھیں، ان کے کاروبار کو دیکھیں، ان کی مصروفیات کو دیکھیں، ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو دیکھیں، تو پھر یقیناً آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ ان کو PMLN کے ساتھ کیوں نتھی کرنا چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال اب وہ نتھی ہو چکے، اور یہی وجہ ہے کہ PMLN تاحال کئی شکوک و شبہات کا شکار تھی، اور ان کی شرائط پر معاملات نہیں ہو رہے تھے، اور پھر نواز شریف جو ہے وہ ایک نااہل اور ایک سزا یافتہ، ایک تاحیات نااہل کے الزام کے ساتھ انتخابی مہم میں نہیں اترنا چاہ رہے تھے۔ ناظرین، اگر یہ ریاست چاہتی کہ نواز شریف تاحیات نااہل رہے تو پھر نواز شریف واپس نہیں آ سکتے تھے، اور سپریم کورٹ میں حکومت ڈٹ کے جو ہے وہ اس کا مخالفت کرتی، اور پھر سپریم کورٹ کے لیے یہ آسانی نہ رہتی کہ وہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ سنائے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سہیل وڑائچ صاحب جو جنگ اخبار میں لکھتے ہیں، اور انہوں نے پچھلے 2-3 کالم ان کے پاکستان کی تاریخ کے یا پھر خوبصورت اور حسین ترین کالمز میں ان کا شمار ہوتا ہے، جس میں سہیل وڑائچ صاحب نے بہت ساری حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ جی ناظرین، یہ جو 10 سالہ منصوبہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور جو اپنا سینٹرل پنجاب کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، اور پھر یہ جو منصوبہ ہے جنوبی پنجاب کو سینٹرل پنجاب کے تابع رکھنے کا، اور یہ جو منصوبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور کے بعد PTI کو پنجاب سے کھدیڑ کر باہر نکالنے کا اور پنجاب پر بالادستی قائم رکھنے کا، تو اس حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب نے سنسنی خیز کالم لکھا ہے۔ انہوں نے بہرحال پاکستان کا جو نام رکھا ہے اس میں وہ انہوں نے تزادستان رکھا ہے، لیکن ان کے اس کالم نے کئی معاملات کھل کر آپ کے سامنے آئیں گے اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں گے تو۔ انہوں نے کہا کہ تزادستان کی خوشحالی اور مستقبل کے حوالے سے ان دونوں 2 ماڈل سامنے آ رہے ہیں۔ ایک سیاسی ماڈل ہے جو ممکنہ طور پر بننے والی سیاسی حکومت کے لیڈروں کے ذہن میں ہے، اور یہ ماڈل 10 سال کا ہے، جس میں مقتدرہ اور وہ سیاسی جماعت 10 سال مل کر چلیں گے، معاشی پالیسیوں پر طویل المدت کے لیے عمل پیرا ہو جائے تب جا کر ملک میں خوشحالی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ دوسرا ماڈل مقتدرہ کا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ SIFC نامی جو اعلیٰ اختیاراتی ادارہ بنایا گیا ہے، اس کی سربراہی اگرچہ وزیر اعظم کرتے ہیں، مگر اس میں مقتدرہ کی بھی بھرپور نمائندگی اور سرپرستی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ ماڈل مل گیا تو پہلے 3 سال میں پاکستان بحران سے نکل آئے گا، اور مزید اگلے 3 سال میں زرعی اور معاشی انقلاب آ جائے گا، جس سے ملک کی ٹرین پٹڑی پر چڑھ کر سرپٹ دوڑنے لگے گی۔ گویا اس ماڈل کے تحت یہ 6 سالہ پروگرام ملک کو ٹھیک کرنے اور چلانے کے لیے اشد ضروری ہے۔ نونی کہتے ہیں، یعنی PMLN کہتی ہے کہ اگر انہیں مقتدرہ کی خلوص کے ساتھ حمایت حاصل رہے تو وہ 10 سال میں نہ صرف ملکی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے بلکہ تحریک انصاف کا جادو بھی توڑ دیں گے، بالکل انہی کے بقول کہ جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے دیس نکالا دیا تھا، ویسا ہی دیس نکالا تحریک انصاف کو بھی دے سکتے ہیں۔ اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ نواز شریف کی پچھلے 5 یا 6 عسکری سربراہوں سے تو نہیں بن سکی، اب موجودہ عسکری قیادت سے کیسے بن پائے گی، جبکہ اب تو سویلین قیادت کے لیے اسپیس بھی بہت کم رہ گئی ہے۔ تو نون کی اعلیٰ قیادت کا خیال ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ نواز شریف کی فوجی سربراہوں سے نہیں بنی۔ ان کے بقول کہ نواز شریف نے بھرپور کوشش کی کہ عسکری سربراہوں کے ساتھ مل کر چلا جائے، اب لیکن بدقسمتی سے ماضی کے عسکری سربراہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو سب سے اوپر اور بالا تر سمجھتے تھے، اس لیے ان سے نبھ نہ سکی۔ نون کی اعلیٰ قیادت کا اندازہ ہے کہ موجودہ عسکری سربراہ ماضی کے لوگوں سے مختلف ہیں اور وہ عسکری سربراہ ماضی کے لوگوں سے جو وہ مختلف ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں کا کانسیپٹ آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ملا ہوگا، اور پھر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کا جی سر یس وی لاؤڈ کر کے آپ کو سب کچھ سامنے آ گیا ہوگا، اور نیب کا سرنگو ہونا بھی آپ کو نظر آ گیا ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے
جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس لیے نون لیگ کا خیال ہے کہ ملکی ترقی کی خاطر وہ عسکری قیادت کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں۔ اس حوالے سے شہباز شریف نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عسکری سربراہ اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ کار کے فرائض انجام دیں گے۔ اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہے وہ آپ ان دونوں منصوبہ بندی کے جائزہ لیں، اور عسکری منصوبے کا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی میں آنے والی رکاوٹوں کو عسکری قیادت اور سیاسی قیادت مل کر دور کرے۔ لیکن تزادستان میں دیکھا گیا ہے کہ جس کمیٹی یا منصوبے میں مقتدرہ شامل ہو جائے وہاں سیاستدان مکمل طور پر بے اثر ہو جاتے ہیں، اور یوں وہاں کے سارے معاملات مقتدرہ سنبھال لیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقتدرہ اور اہل سیاست کے وزن میں 1 اور 10 کا فرق ہے۔ مقتدرہ اس قدر طاقتور ہے کہ جہاں بھی عسکری عنصر شامل ہوتا ہے وہاں سویلین اثر رسوخ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ معاشرے کو چلانا ہے تو سویلین اور مقتدرہ میں طاقت کا توازن برقرار رکھنا ضروری ہے۔ SIFC کی سوچ تو مثبت ہی ہوگی، مگر زراعت یا مائننگ کا یا پھر دوسرے شعبوں میں بہتری کے لیے صرف عسکری دماغوں سے کام نہیں چلے گا۔ اس کے لیے پروفیشنل اور ماہر مشیروں کی ضرورت ہے جو اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ جنرل حمید گل کو فارن پالیسی ایکسپرٹ بنا دیا گیا تھا اور جنرل تنویر نقوی کو سیاسی نظام کی بہتری کا ٹاسک دے دیا گیا تھا۔ جنرل حمید گل کی افغان پالیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسی افغانستان سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں جس کی ہم نے سال ہر سال مدد کی، معاشی اور جانی نقصانات اٹھائے۔ جنرل تنویر نقوی نے اہل سیاست کو شامل کیے بغیر نیا نظام دے ڈالا۔ جو ہی اہل سیاست آئے انہوں نے ان کے نظام کو لپیٹ ڈالا۔ ماضی کی یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت، زراعت اور دوسرے ٹیکنیکل معاملات کے بارے میں حتمی فیصلہ فوج کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بارے میں عالمی ایکسپرٹ سے رائے لینی چاہیے۔ اس طرح نونی قیادت نے جو پروگرام بنایا اس پر پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ تزادستان میں کسی کو بھی 10 سال کے لیے حکومت نہیں مل سکی۔ اپنا تزادستان میں حکومت نہیں ملتی، یہاں تو 3 سال مل جائیں تو غنیمت ہے۔ اس لیے اسے شارٹ ٹرم پالیسی ترتیب دینی چاہیے تاکہ جو بھی بہتری وہ کرنا چاہتے ہیں اس کے اثرات جلدی نظر آ جائیں۔ اسحاق ڈار لاکھ مخلص اور محنتی صحیح، لیکن ملک کی معاشی صورتحال جس منزل تک پہنچ چکی ہے اس کے لیے نئے اپروچ اور تازہ خون کی ضرورت ہے، اور نونی قیادت ابھی تک پرانی ٹیم پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، اور نوجوان آگے لائیں گے تو بات بنے گی۔ اب ناظرین، یہ میں نے کچھ اس کے جو اپنا سہیل مراد صاحب کے کالم کے جو کچھ مطلب حصے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ ناظرین، اس منصوبے کو دیکھیں، 10 سال کے لیے PMLN کو حکومت مل رہی ہے، 10 سال کے لیے، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ اور نونی قیادت کے درمیان یہ جو شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پایا ہے، کیا یہ برابری کی بنیاد پر ہوگا، یا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں، مختصر سی بات ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ پارلیمان منتخب ہوتا ہے، ایک سنگل پارلیمنٹرین منتخب ہوتا ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف اپوائنٹڈ ہوتا ہے، یعنی وہ بھرتی کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پاک فوج میں نوکری کر رہا ہوتا ہے، اور نوکری کرنے والے میں اور الیکٹڈ میں جو کانسٹیٹیوشن نے فرق رکھا ہے اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ فرق سمجھیں گے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے ساتھ اتنی ہی مخلص ہے، تو میرے خیال میں کہ جو قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ فوج اے پولیٹیکل ہو چکی ہے، تو میرے خیال میں فوج کو اپنے اے پولیٹیکل ہونے والے اس وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ پولیٹیشنز کا کام ہے ملک کو سنبھالنا، انہیں سنبھالنے دیں، انہیں آنے دے رہے۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پر آپ پنجاب کی زمین تنگ کر رہے ہیں، کر دی، نکال دیا اس کو وہاں سے آپ نے۔ NA 127 بھی بلاول بھٹو کو نہیں ملنے جا رہی، اب جنوبی پنجاب کو سینٹرل پنجاب کے تابع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ اپنے بلوچستان کے مسئلے کا حل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے،
خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کا راج ہے اور وہاں آئے دن معاملات ہو رہے ہیں. جس طرح گزشتہ روز جو ہے وہ ایک پاک فوج کا حوالدار بھی شہید ہوا اور 5 پولیس کے جوان بھی شہید ہوئے. یہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد آپ چلے ہیں طویل مدتی اقتداری حکومتی اور اقتدار کا فارمولا ڈیسائیڈ کرنے. سندھ آپ کس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی ایک شٹ اپ کال کی مار ہے. ٹھیک ہے، پاکستان جو اس وقت نظر آ رہا ہے، جس طرح جو ہے وہ ذوالفقار مرزا، فہمیدہ مرزا اور ان کے جو ہے وہ اپیلیں خارج ہوئی ہیں، جس طرح ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، یا جس طرح یہاں پر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین پر زمین تنگ کر دی گئی، جس طرح ووٹرز کے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی گئی، اسی طرح پنجاب میں بھی کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کریں، مالک ہیں آپ. تو 10 سال کی بات کر رہے ہیں. ہم سندھ کے لوگ، ہم بلوچستان کے لوگ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر جبرن پچھلے 70 سال سے حکومت کی جا رہی ہے. اس حکومت میں ہمارا شیئر نہیں ہوتا. ایک ڈمی پریزیڈنٹ بٹھا دیا جاتا ہے یا ڈمی وزیر اعظم لگا دیا جاتا ہے. سندھ کا گورنر سندھی نہیں ہوگا. اگر گورنر سندھی ہوگا تو وزیر اعلیٰ سندھی نہیں ہوگا. بلوچستان کا جو ہے وہ گورنر پختون ہوگا تو وزیر اعلیٰ بلوچ ہوگا. کیوں؟ یہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، یا صدر یا گورنر یا وزیر اعلیٰ سب منتخب کرنا ہمارا کام ہے. پھر کہاں گئی صوبائی خود مختاری؟ دھرتی کے وارثوں کو آپ جس طرح بند گلی میں لے کر جا رہے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کا بھی سوچ لیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افواج میں ہمیں برابری کا حصہ چاہیے. ہمیں حصہ دیں. ہمارے لیے پاک فوج میں بھرتی ہونے کے لیے جو انتہا سے زیادہ سختیاں کر دی جاتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو بہرحال ناظرین، یہ بات تھی کہ 10 سال شراکت اقتدار کا فارمولہ طے پا چکا، اور نواز شریف 10 سال کے لیے آپ کے وزیر اعظم ہوں گے، یا پھر ایک ٹرم جو ہے وہ وزیر اعظم ہوں گے نواز شریف، اور پھر دوسری ٹرم شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. یعنی 10 سال کے لیے PMLN اس ملک پر مسلط کر دی گئی ہے. قوم کو مبارک ہو. اور میرے عزیز ہم وطنوں، PMLN آیا چاہتی ہے. اس وقت فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.